अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरा नाम हामिद शरीफ है और मैं रेहान एआई टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ वाबस्ता हूँ और वहाँ पे मुझे हामिद इम्पैक्ट वाला के नाम से जाना जाता है। आज हम एक नहायत दिलचस्प और हर वक्त मौज़ूए बहस रहने वाले टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिसने हमारी ज़िंदगी, तालीम, कारोबार, सेहत और रोज़गार के तरीकों को तेज़ी से तब्दील करना शुरू कर दिया है। हमारा आज का मौज़ू है रोज़मर्रा ज़िंदगी में मस्नूई ज़हानत और उसके फ़वाइद और नुकसानात। तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ जनाब मोहम्मद शुएब पीस वाला के नाम से जो जाने जाते हैं, उनको बाकायदा खुशामदीद कहता हूँ और अपनी गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं। अ, जी, शुएब साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि एआई जो है, जिसे हम मस्नूई ज़हानत कहते हैं, अ, सादा अल्फाज में ये क्या चीज़ है? जी, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बुलाया और मुझसे बात की। और आपका सवाल ज़ाहिर है बहुत अच्छा और बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि और आपने इसका पूरा इंट्रो भी दे दिया कि एआई जो है आजकल हमारी ज़िंदगी में किस तरह से शामिल हो चुकी है और किस तरह हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रही है, और आने वाले वक्तों में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। अच्छा, सादा अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि एआई एक ऐसी मशीन या एक ऐसा कोई मशीन बनाई गई है जो बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह काम करे, जिससे हमारी ज़हनी सलाहियतें, हमारे काम करने की, सोचने समझने की सलाहियत है, वो ज़्यादा तेज़ी से परवान चढ़ सके। तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम है जो हमारे साथ हमारी तरह हमारी अंदाज में बात करती है और हमारे से बहुत ज़्यादा एडवांस और फास्ट है। माशाल्लाह, आपने बहुत ही अहम तरीके से जो है ना, इसको बयान किया है। तो मुझे जो है ना, ये बताइएगा कि एआई जो है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है, वो आम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, कर सकते हैं और करना चाहिए। इसमें तीनों चीज़ें शामिल हैं। एआई हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है, अगर हम उससे सही तरीके से फ़ायदा उठाएँ। तो इसके अंदर लातादाद, या समझ लें कि हमारी ज़िंदगी की जितनी भी फ़ील्ड हैं, उसके अंदर हम फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें हमारी तालीम है, रोज़गार है, कारोबार है, सेहत के मसाइल हैं, घर के मसाइल हैं, हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारी ज़राअत है, और बहुत सारी लातादाद ऐसी फ़ील्ड्स जिसके अंदर हम काम करते हैं या जिसके साथ हम वाबस्ता हैं और ज़िंदा हैं। उसमें हम एआई से बहुत अच्छे अंदाज़ में, बहुत अच्छे तरीके से अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी और बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है, और ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है, और हमें इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए ज़िंदगी के हर शोबे में। माशाल्लाह। और मुझे जो है ना, ये बताइएगा कि ये जो मस्नूई ज़हानत है, ये तालीम के शोबे में किस तरह इनकलाब ला रही है? हाँ, ये बहुत बड़ा एक कदम है, और एआई का एक बहुत बड़ा समझते हैं कि कारनामा है कि इस वक़्त तालीम के अंदर जो है ना, एआई ने एक बहुत बड़ा और एक वसीह रास्ते जो है ना वो खोल दिए हैं, जिससे हम भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठा सकते हैं। जो काम हम पहले बच्चे किताबें पढ़ के रट के करते थे, अब वही काम एआई हमें बहुत आसान और बहुत सरल अल्फाज में जो है ना समझा देती है। उससे तालीम के हवाले से कोई भी मसला हो, आप एआई से बहुत आसानी से कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम की मनसूबाबंदी कर सकते हैं, आने वाले वक्त की तैयारी कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो तालीम के शोबे में इसके पास क्योंकि डेटा लामहदूद है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। और वही एक पुराना जो हमारा पैटर्न चल रहा था बुक्स का और रखने वाला, उससे काफ़ी हद तक हम बच गए हैं। तो इसमें क्योंकि अब बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से हम तालीम के शोबे में जो है बहुत वसी चीज़ें हासिल कर लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत अहम हो गई है तालीम के शोबे में ख़ास करके एआई। माशाल्लाह, आपने बहुत ही आसान अंदाज से इसको जो है बयान किया है। मुझे ये बताइएगा कि जहाँ मस्नूई ज़हानत तलबा के लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर रही है,
کہ وہ اپنے اسباق کو احسن طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، اس کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، تو کیا اساتذہ جو ہے اپنی تدریس میں اس کو کیسے مؤثر انداز میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ سے بہت اچھا سوال ہے اور بہت ضروری بھی ہے آج کل کے وقت کے حساب سے. لیکن جب تک ہمارے استاد خود کو معلوم نہیں ہوگا کہ انہیں کرنا کیا ہے تو وہ بچوں کو کیا سکھائیں گے. اور اے آئی ایسی چیز ہے کہ اب ہر گھر میں استعمال ہے، تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے جتنے بھی استاد ہیں وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس ٹیکنالوجی کے اندر حاصل کریں، اس ٹیکنالوجی کو حاصل کریں اور دیکھیں کہ اس سے وہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں ان سے بھی کچھ معلومات کریں. استاد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کا ہی کام ہے ایک نسل کو بنانا اور ایک آنے والے وقت کا ایک مستقبل کو تیار کرنا. اگر وہ خود ہی پیچھے ہوگا تو وہ کیسے ایک نسل کو تیار کر سکتا ہے. تو استاد کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ خود اے آئی کو سیکھیں، اس ٹیکنالوجی کو سمجھیں، دیکھیں، پھر اس تمام ٹیکنالوجی کو اپنے جو بچے ہیں، جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان تک منتقل کریں تاکہ وہ بھی دنیا کا مقابلہ کرتے ہوئے اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کے آگے بڑھ سکیں. تو سب سے اہم کردار اس میں جو ہے اس ٹیکنالوجی میں ہے وہ استادوں کا ہے، اور استاد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار رکھیں. جو ٹیکنالوجی پوری دنیا میں آنی ہے اور اس نے بہت بڑے پیمانے پہ کام بھی کرنا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تیار کریں اور خود سب سے پہلے تیار ہوں، اس ٹیکنالوجی کے بارے میں تمام مکمل معلومات رکھیں کہ وہ بچوں کو ہم کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں اور ان کو منتقل کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے بڑے احسن انداز سے اس کو جو ہے اجاگر کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو مصنوعی ذہانت ہے تو صحت کے شعبے میں اس کے استعمال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کرا کہ اے آئی جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں تقریباً بہت زیادہ مفید ثابت ہو رہی ہے. اسی طرح صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا کردار بن گیا ہے. ایک تو مریض، پھر میڈیسن، پھر آنے والی بیماریاں اور اپنی بیماریاں ان کو سوچنا سمجھنا، میڈیکل کا تجزیہ کرنا، میڈیکل رپورٹس کو سمجھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا. تو اے آئی میرا خیال ہے کہ میڈیکل کی فیلڈ میں سب سے زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو کس طریقے سے جو تمام چیزیں تھیں پرانا طریقہ کار تھا اس سے ہٹ کے ہمارا جو میڈیسن ہے، ایکس رے ہیں، ہماری جو رپورٹس ہوتی ہیں، ایم آئی آر ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر اے آئی جو ہے ہماری بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو سمجھنا، اس کی میڈیکل ہسٹری کو سمجھنا، اس کی میڈیکل ہسٹری کو سیو کرنا اور ساری دنیا سے اس کو کنیکٹ کر کے ان سے فائدہ لینا، ان کے تجربات سے فائدہ لینا میڈیکل فیلڈ میں بہت مفید ثابت ہوں گے. جی بہت بہتر. کیا آپ چھوٹے کاروبار جو ہیں وہ مصنوعی ذہانت سے کیسے ترقی کر سکتے ہیں، اور چھوٹے کاروبار کے لیے مصنوعی ذہانت کیسے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ آپ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے. جی اصل میں چھوٹے کاروبار سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ چھوٹے پیمانے پہ کام کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جو چھوٹے پیمانے پہ کام کرتے ہیں ان کے وسائل بھی جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے محدود ہوتے ہیں، تو وہ اے آئی سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ تجربات کرتے رہیں اور اس کو سمجھتے رہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم، ایک ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے ہم بہت آسانی سے اور بہت کم وقت میں تیزی سے اپنی مارکیٹنگ کے حوالے سے، اپنے صارفین کے حوالے سے، آنے والی چیزوں کے حوالے سے، جس ٹائپ کا بھی آپ کا بزنس ہے اس کی آپ مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں اس کے ساتھ کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں، تو بہت تیزی سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں چھوٹے تاجروں کو، چھوٹے کاروباری حضرات کو اور تمام لوگوں کو اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا چاہیے. اچھا فائدہ چھوٹے کاروباری حضرات جب بھی اٹھا سکیں گے جب اس ٹیکنالوجی کو سمجھ سکیں گے، اور سب سے پہلے ٹیکنالوجی کو سمجھیں گے تبھی وہ اس کے لیے اس کی فائدہ مند ان کے لیے ثابت ہو سکے گی. تو زیادہ ضروری یہ ہے کہ پہلے ٹیکنالوجی کو سمجھیں اور پھر اس کو مارکیٹنگ کے شعبے میں لے کے جائیں، اس سے ڈیٹا اپنا رکھیں، آنے والی چیزیں، آنے والے کاروبار، انٹرنیشنل مارکیٹنگ، یہ تمام چیزیں، ڈیٹا کو سیو کرنا، اپنے بزنس کو سیکور کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اے آئی بڑی آسانی سے آپ کو دے دیتی ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے لیکن اس کا صحیح استعمال
اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اس شعبے میں بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑے احسن انداز سے اس پہلو کو اجاگر کیا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، چھوٹے کاروبار کرنے والے ہیں، وہ اس مصنوعی ذہانت کو استعمال کر کے اپنے کاروبار کو نہ صرف مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو بہتر انداز سے چلا بھی سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ ذریعہ تعلیم زیادہ تر اردو ہے، اور انگریزی میں مہارت ہمارے عام لوگوں کو اتنی زیادہ نہیں ہے، تو کیا یہ مصنوعی ذہانت جو ہے یہ اردو زبان میں بھی دستیاب ہے، جس سے ہمارے عام لوگ، عام قارئین فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی اور بہت اچھا جو پوائنٹ ہے وہ آپ نے اس وقت اٹھایا ہے، اور یہ تمام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، زبان دنیا کے ہر ملک کی اپنی ایک پہچان، ایک شناخت ہوتی ہے۔ ہماری بھی اپنی ایک پہچان ہے، ہماری ایک شناخت ہے اردو زبان، اور ہمیں اس پہ فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم صرف یہ سوچیں کہ دوسری زبانیں یا انگلش زبان ہی ترقی کا یا اس کا ذریعہ، تو یہ تجربات فیل ہو چکے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک یہ ثابت کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان میں بہت زیادہ ترقی کری اور اس سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ساری ذمہ داری ہمارے پاس گورنمنٹ لیول پہ اور کچھ ان لوگوں پہ جو اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یا ایسے عام افراد یا چھوٹی این جی اوز ہیں، وہ اس کو عام لوگوں تک پہنچائیں کہ آپ کے پاس ایک ایسا ذریعہ، ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے جس میں آپ اپنی زبان میں ہی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ابھی لوگ ڈرتے ہیں، اس ڈر اور خوف کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، انہیں بتایا جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ آپ اردو زبان میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا نیٹ ورک، ایک ایسی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے جو آپ کے تمام مسائل، آپ کے تمام مشکلات اور آنے والے وقتوں کے بارے میں جو کچھ ہونا ہے وہ آپ کی ہیلپ کر رہی ہے۔ تو اردو زبان ایک اچھی زبان ہے، بہت اچھی زبان ہے، اور اس کے اندر بہت سارا ڈیٹا موجود ہے اردو کا۔ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ آپ اپنی زبان میں، جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی تعلیم شاید بہت اچھی نہیں ہے، یا پھر ہمارا یہاں کا ماحول، ہمارے یہاں کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ اردو یا پنجابی یا کوئی بھی اپنی زبان ہے وہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو فیملی یا گھر میں یا کاروبار میں یا دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسری زبان میں بات کریں، اپنی ہی زبان کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ بلوچی ہو، چاہے وہ پختون ہو، چاہے وہ اردو ہو۔ تو اپنی زبان بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت بڑے مقدار میں ڈیٹا موجود ہے اردو میں بھی، تو ہم چاہیں تو اس سے بہت حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صرف ڈر اور خوف جو ہے لوگوں کا، اس سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور جس دن وہ ڈر اور خوف لوگوں کا نکل گیا، اس دن لوگ بہت مزے سے اس کے ساتھ جو ہے نا کھیلیں گے۔ جی ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور جیسے کہ میں آپ کی اس بات سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں جو مصنوعی ذہانت ہے اور اس کے جو مختلف ٹولز ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے اور اس پہ تجربات کرنا چاہیے، کیونکہ بالکل جب آپ تجربات کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے جھجک نکلتی ہے، آپ اس چیز کو بہتر انداز سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی جھجک اور ہچکچاہٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ سب سے ضروری ہے کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں، اور اس پہ جو ہے پھر بار بار تجربہ کریں۔ بار بار تجربہ کرنے سے آپ کی جھجک ختم ہوگی، اور تجربات جو ہے وہ زندگی کے معاملات میں ہر چیز کو سیکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اور بالکل جب آپ بہت زیادہ تجربات کرتے ہیں، بہت زیادہ اس پہ محنت کرتے ہیں، اور ایک لگن اور جستجو کے ساتھ اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بالآخر آپ اس چیز کو بہتر انداز میں سیکھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی یہ چیز جو ہے سکھا سکتے ہیں۔ تو بالکل، یہ میرا کہنے کا میرا اگلا مقصد بھی سوال یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی مصروفیات کو، یعنی کہ گھریلو زندگی میں یہ جو مصنوعی ذہانت ہے یہ کس طرح آسان بنا رہی ہے؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ سوال بھی ہے اور اس کا بہت سارے مقاصد اور بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ تو عام زندگی میں جتنے بھی ہمارے مسائل، ہماری سوچ ہے، جس میں پہلے ہم بہت زیادہ وقت اور ہمارا ٹائم ہوتا تھا، اب اے آئی نے زندگی کو کافی آسان کر دیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو۔
انکلوڈ کہ اگر آپ اپنے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے گھر کا بجٹ بنانا چاہتے ہیں یا بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے یا میڈیکل کا کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی حوالے سے آپ کی عام زندگی یا آپ کی گاڑی کی کوئی پرابلمز ہیں، تو عام زندگی میں عام حالات میں جو چیزیں آپ کے ساتھ روز پیش آتی ہیں، اس میں ہی ٹیکنالوجی بہت فائدہ مند ہے اور اس سے بہت بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے کسی بھی گھر کے کاروبار یا اپنے گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات یا چیزوں کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں کہ کون سی چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے، کون سی چیز نہیں ہے، تو اس سے بھی آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں کہ اے آئی آپ ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے آپ کے پاس جو آپ کی تمام مشکلات کا حل موجود ہے۔ تو عام زندگی میں چاہے وہ گھریلو خواتین ہوں، بچے ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، انکلوڈ کہ اگر گھر کے بزرگ ہیں تو ان کے لیے بھی بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس سے آپ معلومات لے سکتے ہیں کہ ایج کے حساب سے اے آئی آپ کی بھرپور مدد کرتی ہے، بھرپور ہیلپ کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں زندگی کا میں جتنی اس وقت ضرورت اے آئی بن گئی ہے اور آنے والے وقتوں میں اس میں بننا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم آج ہی اس پہ کام شروع کر دیں اور اپنے آپ کو اس قابل آنے والے وقت کے لیے تیار کریں جو ٹیکنالوجی اب آنے والی ہے۔ بہت ہی احسن انداز سے آپ نے جو ہے اس کو واضح کیا ہے۔ اب جہاں تک ہم مصنوعی ذہانت کے فوائد کے بارے میں تو بات چیت کرتے رہتے ہیں، تو ہر چیز کا فائدہ اور نقصان جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں اے آئی جو ہے، یعنی مصنوعی ذہانت، اگر ہم اس کے نقصانات کی بات کریں تو اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا خدشات آتے ہیں؟ کیا ضرورت سے زیادہ انحصار آ، جو ہے مصنوعی ذہانت پہ، کیا وہ انسانی صلاحیتوں کو متاثر کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل، یہ بہت ایک ضروری اور بہت اہم سوال ہے، اور یہ سوال میں نے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر مختلف لوگوں سے اور مختلف اے آئی کے بھی جو ٹولز ہیں ان سے بھی کرا تھا، تو وہ بھی اس بات پہ قائل ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی اور بہت زیادہ ڈیٹا رکھنے والی ٹیکنالوجی ضرور ہے، لیکن اس میں غلطی کے چانسز ہیں۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کا استعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ اپنی ذہن، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے تجربات کو، یا آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے بھی معلومات لیں اور ان سے بھی کریں۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں نے ان سے ایک اور بھی بات پوچھی تھی کہ یہ اس کا ڈیٹا کس حد تک سیف ہے، تو یہ انہوں نے بتایا مجھے کہ اس کا ڈیٹا لیک بھی ہوا ہے اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی پرسنل چیزیں شیئر نہ کریں، بہت زیادہ ٹیکنالوجی کے اوپر اپنی پرسنل چیزوں کو شیئر نہ کریں اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام کام کریں، اور ایسی چیزیں شیئر نہ کریں جس سے دوسروں کو آپ نے کہیں سے سنا اور اس کو آگے کہیں اٹھا کے شیئر کر دیا تو وہ دوسروں کے لیے مشکلات کا باعث بنے یا تکلیف کا باعث بنے۔ اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنا سارا کچھ جو کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ضرور کریں۔ اور اپنے میرا سب سے زیادہ جو زور ہوگا وہ اس بات پہ ہوگا کہ اپنی پرسنل چیزیں، پرسنل لائف کو اس میں شیئر نہ کریں، اس سے تھوڑا سا بچیں، کیونکہ بہرحال جو کچھ بھی ہوتا ہے، جہاں جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ ہر چیز کے کچھ فوائد ہوتے ہیں تو کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آج نہیں ہے، آنے والے فیوچر میں یا آنے والے وقت میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جس سے ہمارے لیے یا دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ تو اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ جو بھی یہ پلیٹ فارم آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو پہلے دیکھیں، سمجھیں، اور اپنی جو بھی آپ کی ذہنی صلاحیتیں ہیں اس کو استعمال کریں، اور اس کے بعد کسی سے بات کریں اس موضوع پہ۔ جی بہت بہتر۔ اور جو مصنوعی ذہانت ہے، اس کے محفوظ اور مثبت استعمال کے لیے والدین اپنے بچوں کے لیے اس کو کیسے جو ہے یقینی بنا سکتے ہیں کہ آ، بچے جو ہے اس کو محفوظ طریقے سے استعمال کریں، اور اس کا جو ایک مثبت استعمال ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ بچوں کے لیے یقینی ہوں۔ ہاں، یہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ ضروری چیز ہے، اور یہ تمام والدین کی بھی، اور والدین کے ساتھ بڑے بہن بھائی اگر ہیں ان کے جو بھی ہیں، بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچے کے اوپر نظر رکھی جائے، اس کو بتایا جائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، اور میں اس موضوع پہ کئی مرتبہ بات بھی کر چکا ہوں۔ تو جتنی زیادہ ضروری تعلیم ہے اتنی ہی زیادہ ضروری تربیت بھی ہے، اور تربیت انسان سب سے پہلے اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے لیتا ہے۔ تو صرف تعلیم پہ توجہ دینا ٹھیک ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت
کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم آج سے 200 سال 300 سال 400 سال پیچھے چلے جائیں تو بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں جن کے ریفرنسز اور جن کے تجربات اور جن کی کہی ہوئی باتیں آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں بہت معتبر مانتے ہیں۔ تو وہ کسی یونیورسٹی کے سرٹیفکیٹ یافتہ نہیں تھے، نہ انہوں نے کوئی ڈگری لی ہوئی تھی، لیکن ان کی تربیت بہت اچھی تھی۔ اس تربیت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک نام، اپنا مقام بنایا کہ آج تک ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ذمہ داری اس میں گھر والوں کی ہوتی ہے، والدین کی ہوتی ہے کہ وہ بچے پہ نظر رکھیں، دیکھیں اور ان کی تربیت اس انداز میں کریں کہ شاید کچھ ٹائم کے بعد ان کو ضرورت ہی نہ پڑے کہ جی ہم بچے پہ نظر رکھ سکیں، یا باہر بچہ ہم سے جھوٹ بولے گا یا کوئی ایسا کام کرے گا جو اس کے لیے یا ہمارے لیے باعث شرمندگی ہو۔ تو اگر تربیت اچھی ہوگی، ماں باپ گھر کے ماحول کو، اپنی تعلیم کو، اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے بچے کو ایسا ماحول فراہم کر دیتے ہیں کہ جس میں بچہ بہت کمفرٹیبل رہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی حاصل کرتا رہے۔ میرا زیادہ زور ہمیشہ اس موضوع کے اوپر کافی جگہ پہ میں نے بات کی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ تربیت پہ جو ہے نا وہ بھرپور توجہ دیں۔ تو جتنی زیادہ ضروری زندگی میں تعلیم ہے اتنی تربیت بھی ہے۔ جی ماشاء اللہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ جدید چیزیں جو ہیں اور اس کو سیکھتے ہوئے والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ چیز یہ چیز بتائیں اور ان کی تربیت کریں کہ جب وہ اے آئی کو استعمال کر رہے ہیں تو ان کی اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کی معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس کو ان ذمہ داریوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے وہ بہتر انداز سے اس ٹیکنالوجی سے نہ صرف فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے جو ہے وہ مددگار بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ آ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی شخص اے آئی کو استعمال کرنا شروع کرے تو آپ سب سے پہلے اس کو کون سا مشورہ دیں گے کہ پہلا قدم اٹھانے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلا قدم ہی اصل میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، پھر تو آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو پہلا قدم یہ ہے کہ جو بھی ٹیکنالوجی یا اے آئی سیکھنا چاہتا ہے پہلے اس کے بارے میں مکمل معلومات، مکمل تو خیر نہیں کہیں گے، بیسک معلومات جو ہے وہ اس کو ہونی چاہیے تاکہ اس کے اندر کا ڈر اور خوف اور جھجک جو ہے وہ کم ہو جائے یا نکل جائے۔ اس کے بعد وہ ٹیکنالوجی کو تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ پہلے سوچے سمجھے پھر اس پہ کام شروع کرے، تو میرا خیال ہے کہ ایک بہتر نتائج دے سکتے ہیں۔ جب تک کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد اگر اس کے ذہن میں کوئی ڈر، کوئی خوف ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس ڈر اور خوف کو نکالا جائے، پھر اس چیز کو جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس ٹیکنالوجی یا اے آئی کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بیسک معلومات ہو ہمیں کہ ہم کیا معلومات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کریں تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اسٹارٹ میں لیں چھوٹے چھوٹے سے، پہلے سے کوشچن آنسر کرنا شروع کریں، کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا شروع کریں، اپنے کچھ مسائل، اپنی کچھ جو بھی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کریں، تو آہستہ 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 ان کو پتہ چلتا جائے گا کہ ہم اس ٹیکنالوجی سے مزید کیا کیا فوائد اٹھا سکتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ پہلے آسان کرنے کے لیے چھوٹے لیول پہ شروع کیا جائے۔ جو چیزیں چھوٹی ہیں، معمولی سے گھر کے گھریلو سوالات ہیں، اپنی صحت کے متعلق سوالات ہیں، اپنی تعلیم کے متعلق سوالات ہیں، یا اے آئی کیا ہے اور فیوچر اس کا کیا ہے، یہ تمام معلومات اگر ہمیں ہو جائے تو پھر اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ کی جو ہے بات کو میں شکیب جلالی کے اس شعر کے ساتھ جو ہے نا مزید جو ہے اس کو واضح کرنا چاہوں گا کہ شکیب جلالی صاحب فرماتے ہیں کہ باتیں کیجئے کہ یہ فطرت انسان ہے شکیب، جالے لگ جاتے ہیں جب بند مکاں ہوتا ہے۔ تو ماشاء اللہ۔ اے آئی کے ساتھ جب آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ گفتگو کی جائے اور اپنے خیالات کا اس کے ساتھ اظہار کیا جائے اور اس کو جو ہے سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ بنایا جائے، اور جو لوگ اے آئی کے بارے میں بہتر طور پہ جانتے ہیں ان سے
رہنمائی لے کے، ان سے مدد لے کے اس کو جو ہے قدم بقدم اس کو سیکھا جائے، اور پھر اس پہ جو ہے عمل کیا جائے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں بہتر انداز سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے اے آئی کیا بہتر مواقع پیدا کر سکتی ہے؟ ہاں، ہمارے جیسے ملک کے لیے جہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو ہم تو بہت زیادہ چاہیں گے کہ ہمارے پاس ایسے نوجوان اور آنے والے بچے اور ایسی نسلیں تیار ہوں جو دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ہمارے لیے تو سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم بہت سارے شعبے ایسے ہیں جس میں دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔ تو آج اگر ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل تیار ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ ٹائم میں ہم بہت زیادہ دنیا کے ساتھ نہیں تو ان کے قدم بقدم شامل ہو جائیں گے، ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ زراعت کے شعبے میں، میڈیکل کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں ابھی ہم لوگ بہت تھوڑا سا پیچھے ہیں دنیا کے دوسرے ممالک کے۔ تو سب سے زیادہ ضرورت ہمارے پاس ہے۔ جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں، یا ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے یونٹس لگے ہوئے ہیں، کچھ کاروبار ہیں، وہ اپنے روایتی انداز میں چل رہے ہیں، اور روایتی انداز میں چلتے ہوئے ظاہر ہے اب دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر دنیا اے آئی کی طرف جا رہی ہے اور ہم آج بھی اسی روایتی انداز میں کام کرتے رہیں، تو پھر شاید ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے کہ ہماری ایسی نسل، ایسے نوجوان نسل تیار ہو جو آنے والے وقتوں میں زندگی کے، پاکستان کے تمام شعبہ جات میں اے آئی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی صلاحیت حاصل کر لے، اور ساتھ ساتھ ایسی ٹیم، ایسے لوگ، ایسے بچے تیار کرتے جائیں جو آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لیے مفید شہری ثابت ہو سکیں، پاکستان کی ترقی کا ذریعہ بن سکیں، اور پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہو۔ تو یہ سارا کچھ جب ہوگا جب آج ہم تیاری شروع کریں گے، کیونکہ ہمیں آج ضرورت ہے، ہمیں بھی دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔ تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ قدم ملا کے چلنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بہت تیزی سے کام کریں اور اے آئی سے بہت بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ماشاء اللہ جی، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس گفتگو کے لیے، اس نشست کے لیے نکالا، اور آپ نے بڑے ہی احسن انداز میں مصنوعی ذہانت کے فوائد اور نقصانات پہ روشنی ڈالی ہے۔ اور یہ کہنا بجا ہوگا کہ مصنوعی ذہانت جو ہے یہ ایک طاقتور ٹیکنالوجی ہے، اور اس کا درست ذمہ دارانہ اور اخلاقی استعمال ہمارے تعلیم، کاروبار، صحت اور روزمرہ زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، جبکہ غیر ذمہ دارانہ استعمال کئی قسم کے نئے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اور آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اے آئی ایک طاقتور ذریعہ ہے، لیکن اس کی اصل طاقت جو ہے وہ انسان کی دانش، اخلاق اور ذمہ دارانہ فیصلوں میں پوشیدہ ہے۔ تو میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر انہیں ہماری آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہے تو اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ ایسے ہی معلوماتی پروگرام ہم آپ کے لیے مزید لاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ شعیب صاحب، اللہ کی ذات عالی آپ سے راضی رہے، اور آپ کے علم، فہم میں اضافہ فرمائے، اور آپ ہمارے لیے اور ہمارے جو جتنے بھی احباب ہیں ان کے لیے ایسی ہی پرمغز گفتگو جو ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچاتے رہے۔ السلام آپ کا بھی علیکم بہت ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔